बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जहां पर वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को शिकस्त दी और जनूबी अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी। और ये दोनों ही बड़े अहम मैचेस थे, क्योंकि अगर आप ग्रुप पोजीशंस की बात करें तो वहाँ पर खासा एक चेंज ज़रूर आना था इन मैचेस की बुनियाद पर। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस मायूस कुन ही रही है। हमें ना सिर्फ भारत से शिकस्त हुई, फिर हम जनूबी अफ्रीका से हार गए, और आखिर एक मैच जो लगता था कि शायद पाकिस्तान को बड़े आराम से जीत लेना चाहिए, तो बांग्लादेश से भी हमें शिकस्त हो गई। और पाकिस्तान का जो एक मैच नीदरलैंड्स के साथ है, उसमें क्या होता है, उस रिजल्ट से अब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन तो ओवर हो चुकी है। लेकिन इस कैंपेन का ओवर होना मेरे लिए शायद हैरान कुन बात नहीं है। मेरे लिए इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और परेशानी वाली बात ये थी कि जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पाकिस्तान वुमेंस टीम के हेड कोच वहाब रियाज ने शिरकत की, और उनकी जो एक स्टेटमेंट है वो मेरे कानों में बार बार गूंजती है। पिछले एक दो दिन से तो मुझे वही सुनाई दे रही है, आज आते हुए भी वही सुनाई दे रही थी, और मुझे लगता है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में भी मुझे वही स्टेटमेंट सुनाई देगी, जहाँ पर वो कहते हैं कि द अदर टीम्स डिड नॉट बीट अस बट वी लॉस्ट टू द अदर टीम्स। तो हम जो हैं वो, दूसरी टीम ने हमें नहीं हराया, लेकिन हम जो हैं दूसरी टीम से हारे हैं। तो अब मुझे पता नहीं है कि कान आप इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें तो उसमें फ़र्क क्या आएगा। लेकिन आई थिंक इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो चाहिए कि बड़े एक सुनहरे अंदाज में किसी दीवार पर नक्श कर दे, क्योंकि ये शायद उस चीज़ की अक्कासी करती है कि हमारी वुमेंस क्रिकेट की हम क्या तैयारी करके गए थे, और शायद हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी वहाँ जाने के बाद क्या थी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, जिसके बारे में बार बार हमारी साबिक कप्तान और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर भी बताती रही कि जो इंटेल है वुमेंस क्रिकेट की, वो बड़ी फ़र्क है। तो आई थिंक वो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी। तो इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। उसके बाद कुछ खबरें दुनिया क्रिकेट से ये आ रही हैं कि शायद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल का वेन्यू है वो शायद तब्दील कर दिया जाए। अब इस सिलसिले में बहुत सारी बात ज़रूर चलती रही है, और कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ कमेंटेटर्स ने ज़रूर कहीं ना कहीं ये बात की थी कि होम ऑफ क्रिकेट में ही सारे मैचेस होने हैं, तो इसको भी शायद डाइवर्स होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि लॉर्ड्स में ही हो। तो इस बारे में कुछ इम्कानात आ रहे हैं कि शायद इस बारे में थोड़ी सी बात चल रही है, लेकिन आई थिंक वो जो सिंबॉलिक एलिमेंट है शायद वो फिर ना रहे। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो इंग्लिश कंडीशंस, अगर इंग्लिश टीम होती तो फिर वो आप कह सकते हैं कि एक एडवांटेज था। लेकिन आई थिंक जब दो न्यूट्रल टीम्स उस वेन्यू पर खेल रही हैं तो शायद फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और आई थिंक ओवरऑल उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है कि इस पर हतमी फ़ैसला तो आईसीसी ही करेगा, तो तब तक ये इम्कान ही रहेगा कि शायद इस बारे में कोई बात होगी। उसके बाद आपसे फीफा वर्ल्ड कप की बात करनी है, जहां पर सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। उसके बाद आपको बताएंगे FIH प्रो हॉकी लीग के बारे में, जहां पर पाकिस्तान टीम अब बरतानिया पहुंच चुकी है, जहां पर वो अपना अगला मरहला प्रो लीग का है उसमें शिरकत करेंगे। रिजल्ट्स तो हमारी तरफ नहीं आ रहे, हॉकी ज़रूर अच्छी खेली जा रही है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, डेली टाइम्स के लिए भी काम करते हैं, वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसी? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमरीन अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोई शाह साहब, वर्ल्ड कप तो एक तरफ बहुत सी परफॉर्मेंसेज, साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच भी बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे मुकाबले देखने को मिले, लेकिन आई थिंक मैं हमारी परफॉर्मेंस पे तो बाद में जाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट है मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ, शायद मैं अंग्रेजी नहीं समझ पाया, आप शायद इसकी बेहतर ट्रांसलेशन हमें बता सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है हर एक को समझ आ गई है जी कि वहाब रियाज क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरह की बात करते हैं और आप सब कुछ हैं उस टीम के, तो इसका मतलब है आपसे काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो अपनी आप वहाँ पे एक्सेप्ट करें अपनी जो स्लैकनेस है, अपनी जो मैं कहता हूँ कि आपने जो इस टीम पे काम किया और आप अचीव न कर सके, क्योंकि इतने अरसे से हमें आप यही एक वो दिखा रहे हैं कि जी टीम इस वक्त दफ़ा बड़ी अच्छी हुई है, टीम की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है, कैंप एक बड़ा लंथी लगा है, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है, हाँ जी आगे जाके पाकिस्तान बहुत कमाल करेगा। और आप ये देखें कि ये जो इंग्लैंड आयरलैंड के सारे मैचेस आप देखें, कोई 10 के करीब मैचेस होंगे, हमारी एक मैच में परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क का मतलब है कि हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं लेके आए कि हम, मतलब है वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें क्लियर फेवरेट कोई कहा जाए कि ये जीत जाएंगे मैच, ये बात नहीं है। तो वहाब रियाज ने ये टीम जब ली तो उस वक्त टीम काफ़ी कुछ बेहतर थी। मैं जो अपनी ज़ाती मेरी राय है, कुछ बेहतर थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गाय बगाए कोई रिजल्ट भी आ जाता था,
لیکن یہ واحد ٹیم ہے پاکستان کی، وومن کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی واحد ٹیم ہے جو اوور دا ایئرز جس نے انسٹیڈ آف امپروونگ وہ اس کی ڈاؤن سلائیڈ چلا رہا ہے. اور وہ مطلب ہے کہ ہم شاید ہر میچ میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگلا میچ پاکستان اچھا کھیلے، شاید اگلا میچ پاکستان کی یہ وومن کرکٹرز اچھا کھیلیں. ایک آدھ آپ کو زبردست قسم کی پرفارمنس بیچ میں نظر آ جاتی ہے، اسی طرح فاطمہ ثنا نے ایک آدھ کی، لیکن اٹ از اے ٹیم گیم. آپ کو پتہ ہے یہ گیم ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک کا کھیلنے سے یا ایک کا وہ کرنے سے آپ کو کنٹریبیوٹ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، اور وہ کنٹریبیوشن کہیں سے بھی نہیں آ رہی. فاطمہ ثنا بھی ایک آدھ میچ میں چلی ہیں، زیادہ وہ بھی نہیں چلی ہیں. لیکن میں سب سے زیادہ یہاں قصوروار جس کو سمجھوں گا وہ آپ کا جو وومن کرکٹ کا تھنک ٹینک ہے، یا سپورٹ سٹاف ہے، یا ہیڈ کوچ ہے، یا جس طرح وہاب ریاض ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کا قصور ہے سارا. کیونکہ انہوں نے ٹیم کو یا آگے جو میسج پہنچاتے رہے ہیں وہ غلط پہنچاتے رہے ہیں کہ ٹیم اس قابل ہے کہ ٹیم جیت سکے گی، حالانکہ ٹیم میں کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے سلیکشن میں بلوپرز کیے، سلیکشن میں انہوں نے بلنڈرز کیے. وہ سدرا امین کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں رکھا. دیکھیں بڑا مشکل سے وومن کرکٹ میں ایک پلیئر بنتا ہے، ایک کرکٹر بنتی ہے بڑی مشکل سے. میں تو اس پہ بھی وہ نہیں تھا کہ ثنا میر نے بڑی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، نہیں ہونا چاہیے. آج آپ نے کیپ کی اننگ دیکھی فار ساؤتھ افریقہ، شی از 37، شی از اراؤنڈ 37، اور کیا زبردست قسم کی، میں بڑے عرصے بعد ایسی اننگ اچھی ٹیمز کی، اچھی ٹیم کے خلاف کسی وومن کرکٹر کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اور تقریباً انہوں نے مطلب ہے کہ 81 اراؤنڈ ناٹ آؤٹ انہوں نے کر کے وہ میچ جتایا. بولنگ میں بھی 2 وکٹیں 2 for 27 اراؤنڈ انہوں نے وکٹس لی. یہ ہوتا ہے کنٹریبیوشن، اور یہ ہوتا ہے اسپرٹ، اور یہ ہوتا ہے. اور ساتھ آپ نے کل شاید آپ نے کل ان کا انٹرویو دیکھا ہو، اور اس میں جو انٹرویورز تھیں جنہوں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا آپ کو پروجیکشن اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی. یہ ہوتے ہیں پلیئر، ان کو فیلڈ میں سب کچھ دکھاتے ہیں، وہ آف دا فیلڈ وہ کچھ نہیں دکھاتے. ان کا کام ہے ان کو فیلڈ میں جو ان سے ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے وہ دکھائیں. تو ایگزیکٹلی انہوں نے وہ کل وہ رول پلے کیا. اور ہماری ایک طرف ہمارے کچھ سینئر پلیئرز ہیں، عالیہ ریاض کو لے لیں، اور ان سے کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی. مطلب یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جب آپ 1-2 سال کھیلتے ہو تو چلیں آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے، نئی پرفارمنس ہوتی. اف یو آر ٹیلنٹڈ انف، اگر آپ میں کچھ پوٹینشیل ہے، 1-2 سال چلیں، ایک جو انٹرنیشنل کرکٹ کا ہوا ہوتا ہے نا، وہ مطلب آپ کو پریشرائز کرتا ہے کہ جی یہ وہ، لیکن 2 سال بعد تو آپ سینئر ہو جاتے ہو. 2-3 سال بعد تو آپ کو اگر 10-12 سال ہو گئے ہیں، آپ سے نہ کیچ پکڑے جا رہے ہیں، نہ آپ سے بیٹنگ ہو رہی ہے، بالنگ تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دی، نہ کہیں کنٹریبیوشن آپ کی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود یور مطلب ہے کہ لوکنگ ایٹ دی تھنگس. مطلب آپ اس طرح اینالائز کر سکتے ہیں. ہاں آپ مطلب ہے کہ بہت مشکل ہے. اب میں سوچ رہا ہوں دیکھیں اس کا قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے. یہ اگر یہ بھی آپ کی پرفارمنس وداؤٹ کسی اکاؤنٹیبلٹی کی نکل گئی تو پھر آگے ٹیم اچھی نہیں ہونی. یہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نے اس وومن کرکٹ کو انالائز نہ کیا اور اس کے دیکھے نا کہ وجوہات ریزنز کیا ہیں کہ اتنی بری پرفارمنس کے، اور کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے، آگے روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، کون سے لوگ ہونے چاہیے جو وومن کرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے، یہ چیزیں ہم سے اگر نہ ہوئیں تو مشکل لگتا ہے مجھے کہ یہ ٹیم سنبھلے اور آگے ورلڈ کپ اور بھی آنے ہیں، پھر اس میں یہ کوئی پرفارمنس نہیں. اس کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل بہت خطرناک ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ بھی درخواست ہوگی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والی جو کمیٹی ہے خدارہ اس کو چینج کر دیں. وہ یہی کمیٹی نہ ہو جو مطلب انہی میں ایک تو تھوڑا سا پرابلم پاکستان کرکٹ میں ہے آج کل، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ہم محسن نقوی بڑے ان کو بزی ہیں، وہ اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا اوپر کام ہوتا ہے کہ وہ کم از کم رسپانسبلٹی نیچے دے دیتے ہیں ان کو، ٹیکنیکل چیزیں نیچے ہینڈل کرتے ہیں. نشاندہی بھی آپ کو پہلی پریس کانفرنس یاد ہوگی، انہوں نے کہا جی میرا کام ایڈمنسٹریشن چلانا ہے، کرکٹنگ افیئرز میں میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن حقیقت یہ بات ٹھیک ہے ان کی، بالکل ٹھیک ہے ان کی یہ بات، کیونکہ ان کی اتنی کمٹمنٹس ہیں، اتنا زیادہ وہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سوئٹزرلینڈ ہے، کبھی کدھر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ جو ساتھ ان کے ٹیکنیکل لوگ چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں، یہ لوگ جن کو انہوں نے کیا وہ بالکل اس قابل نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکل تھنگس، یہ اور بھی یہ میڈیا ہینڈلنگ ہے، یہ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں، یہ سب میں کوئی نہ کوئی بڑے ڈیپ روٹڈ فلاز ہیں
جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں. میڈیا سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے, بہت بڑھتے جا رہے ہیں. پروسیس آف ایکریڈیشن ہو گیا یا نہیں, میڈیا لائسنس کی بات ہو گئی, میڈیا مطلب ہے آپ میڈیا کو اپنی چیزوں کو پروجیکٹ کرنے کی بات ہو گئی, یا میڈیا ہینڈلنگ کی بات ہو گئی. یہ بڑی چیزیں ہیں میڈیا میں جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں اور آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا سپورٹ جرنلزم کا نہیں ہے, تو پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور پھر وہ آئی تھنک وہ ایڈمنسٹریٹو کرائسس میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو خاص طور پر وومنس ٹیم کا میڈیا ہے اس کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. بٹ ویسے اگر میں تینوں میچز کا بھی موازنہ کر لوں, پہلے تو میں چاہوں گا آپ بھی ٹرانسلیٹ کریں اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے, لیکن تینوں میچز ایسے تھے, اور آئی سے دس ود کمپلیٹ آنیسٹی, کہ وہ تینوں میچز ہم جیت سکتے تھے. بھارت کے خلاف بھی ہم نے میچ تقریباً پکڑ لیا, لیکن جہاں پر عالیہ ریاض نے کیچ چھوڑا میچ وہیں سے سارا تبدیل ہو چکا تھا. اس کے بعد آل وی ہیڈ ٹو ڈو واز بیٹ 20 اوورز, جو نہیں ہوا ہم سے, جو ہمارا آئی تھنک ایک کلچرل, ایک کرکٹ کلچر کا پرابلم ہے. اس کے بعد یو آلموسٹ ہیڈ ساؤتھ افریقہ, 20-30 رن آپ نے زیادہ کیے ہوتے تو شاید آپ کر لیتے, بڑا میڈیوکر سکور تھا, بیٹنگ فیل ہو گئی آپ کی. اور اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھی آپ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے کہ واک اراؤنڈ دا پارک تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے جیتنا تھا اور آپ آگے کوالیفائی کر جاتے. تو بٹ دا پوائنٹ از کہ موئی شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل اتنا خطرناک ہوگا کہ پھر شاید وہاں سے اٹھ نہ سکے ٹیم. بہت شکریہ آپ نے مدھو کیا. دیکھیں, ایک سال پہلے جائیں, وی پلیڈ انادر ورلڈ کپ, اور ہم واحد ٹیم تھے جس کوئی میچ نہیں جیت سکے تھے. پھر وہیں پہ ہماری بات آتی ہے کہ ہم نے شاید وہاں پہ بھی یہ سوچا ہم شاید بنگلہ دیش کو ہرا دیں, اینڈ وی ور بیٹن بائی دیم. وہاں پر بھی پھر خوشی آف ایئر ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرانے کے قریب چلے گئے, ہم وہاں پہ انگلینڈ کو ہرانے کے قریب چلے گئے اور بارش ہو گئی, اینڈ وی گاٹ دا پوائنٹس. پرابلم از دس کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی نہیں جاتے کہ ہم نے جیتنا ہے. یو گیو اوے, ٹھیک ہے عالیہ ریاض کے جو ڈراپ کیچ ہے وہ اپنی جگہ, یو گیو اوے 48 رنز ان دا لاسٹ 2 اوورز اگینسٹ انڈیا. اب 48 جب آپ دے دیتے ہیں اور 170 ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی بات وہی ہے, ہم سدرا امین کی بات کرتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی, کرٹیسزم بھی ہوا کہ جو ٹیم گئی ہے اس کو سپورٹ کریں. یو نیڈڈ سم ون ٹو ہولڈ دی اننگز ٹوگیدر, اور وہ نہیں تھا وہاں پر. پھر ٹیکٹیکل چینجز, کوئی یہ صحیفے میں لکھا ہوا نہیں آیا کہ فاطمہ ثنا ول بیٹ ایٹ نمبر 7 اور 6. بیٹ ہر اپ دی آرڈر, آپ 4 پہ کھلائیں, 5 پہ کھلائیں. وہ اگر فارم میں دیکھیں, کوالٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے, فارم کرکٹ میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اگر وہ اس ٹائم فارم میں ہے تو یوز دیٹ فارم. آپ کو اگر 6 اوور میں 52 انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ اس کو اوپر بھیج دیں اینڈ گیٹ دیٹ امپیٹس, لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کیا. یہ شاید وہی سیم اسکرپٹ ہے جو سلمان علی آغا کو جس کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا نا کہ تبدیل ہی نہیں کرنے اوورز, انہی سے بولنگ کرانی ہے جو مرضی ہو جائے. دیکھیں پھر بات وہی آتی ہے کہ ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بولڈ ڈیسیجنز لینے سے ڈرتے ہیں, وہی چیز ہمیں پرابلمٹک ہوتی ہے. آپ مینس ٹیم کی بھی پرفارمنس دیکھ لیں, ہم نمیبیا اور نیدرلینڈز کے علاوہ کسی کو ہرا نہیں سکتے, اور یہاں پر بھی ہماری سچویشن دیکھ لیں کہ ہم پچھلا ورلڈ کپ بھی سارے میچز ہارے, اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ہم سارے میچز ہار جائیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ تھنک ٹینک چینج ہونا چاہیے, اور تھنک ٹینک پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ ہمارے ہیڈ کوچ ہیں, کپتان ہیں, یا وہاں پر جو بھی ٹیم گئی ہوئی ہے, ڈو یو تھنک وہ جب واپس آئیں گے تو دے ول سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹیل اس کہ یہ چیز ہے. ہمارا تو جب اسکواڈ کا اعلان ہوتا ہے اس کا صرف ایک پریس ریلیز آتی ہے اور ایک انسٹاگرام پہ وہ ہو جاتا ہے. کبھی بھی آج تک آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ پریس کانفرنس ہوئی اور اسکواڈ کا اعلان ہوا اور میڈیا لائزوننگ کی جو بات کی کہ میڈیا کے سوالات ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اسکواڈ کا اعلان کر رہا ہے اس میں سدرا امین نہیں ہے, تو ہم نے کس سے سوال کرنا ہے؟ میں نے تو زیادہ ٹیمز کو, میں نے اتنا اگر میں گیج نہ بھی کروں, میں تو صرف انگلش ٹیم کو گیج کر رہا تھا. شارلٹ ایڈورڈز جو ان کی سابق کپتان رہی, وہ اس وقت ان کی کرکٹ کو ہیڈ کرتی ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک سلیکشن کو جسٹیفائی نہ صرف کیا بلکہ پرسنلی فون کال کر کے بتایا کہ آپ کو کیوں ڈراپ کیا جا رہا ہے, آپ کو کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. وی اسپوک اباؤٹ اٹ جب ایشز ہار رہے تھے, اور ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن نے راب کی کو ایسے درمیان میں بٹھا کے دے ہیڈ اے 40 minutes آف کنورسیشن ود ہم. ہم کسی اپنے بورڈ کے کسی بھی بندے کے ساتھ, لیٹ اپارٹ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ, ہم کسی کو بٹھا کے اس طرح اس سے کوسچننگ کر سکتے ہیں؟ وی کانٹ. اینڈ دس از دا پرابلم کہ آپ کہیں پہ کوچ لگ جائیں گے, کہیں پہ سلیکٹر لگ جائیں گے, کوئی بھی ٹیم سلیکٹ کر دیں گے, ہار جائے گی, ہم بھی بیٹھ کے یہ کہیں گے چلے نیکسٹ ورلڈ کپ اچھا ہو جائے گا. اینڈ دس از دا پرابلم. نہیں, پھر آئی تھنک دا گریٹر پرابلم از کہ نیکسٹ ورلڈ کپ تک جو یہ پلیئرس تیار ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ڈسپرس ہو جاتی ہیں آئی تھنک. اور وومنس کرکٹ میں تو شاید آپ کو اور کرٹیکل رہنا پڑتا ہے کہ شاید اتنی ہوتا, یا پھر شاید ہم کرنا نہیں چاہتے, تو وہ ضرور پرابلم آ جاتی ہے. لیکن امرین مایوسی بہت ہوتی ہے. آئی تھنک آپ
نارمل میچز سیریز اگر جیتتے رہیں تو وہ از سم تھنگ ایلس. لیکن ورلڈ کپ ایک ایسا ٹورنامنٹ اور خاص طور پر جب اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی اور آپ بڑے قریب چلے گئے تینوں میچز, جیسا کہ میں نے کہا لگتا تھا آپ جیت جائیں گے, تو آئی تھنک آپ پھر یہ ضرور سوچتے ہیں کہ شاید ہم انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے احمد, اور بڑا مطلب ڈس اپوائنٹ ہی ہوئے ہیں ایک طرح سے, کیونکہ جب یہ شروع ہو رہا تھا کیمپین نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہوئی. جس طرح سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یار ویمن ٹیم کی اتنی کیمپین نہیں ہوتی, ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, لیکن اب آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی فاطمہ ثنا کی بھی کافی کیمپین ہوئی, ہائی لائٹ ہوئی ساری ٹیم. لیکن اس کے بعد جس طرح سے پرفارمنس رہی, خاص طور پر بھارت کے اگر ساتھ میچ کی بات کریں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی. اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یار آج کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن اتنے بڑے مارجن سے ہار جانا یقینی طور پر یہ ایک مایوس کن کارکردگی تھی. اب بہت سارے لوگ جو اٹھا کے چیئرمین پی سی بی پر ملبہ ڈال دیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی ان کو جا کر کرکٹ نہیں سکھا سکتے پچ پر جا کے. انہوں نے سلیکشن کمیٹیز اسی کام کے لیے بنائی ہیں کہ وہ ٹیم کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کا کام ہے کھیلنا. لیکن جب ٹیم آپ کی پرفارم ہی نہیں کرے گی تو پھر اس پر کیا کہا جا سکتا ہے. کوچ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح سے وہاب ریاض نے شروع میں آ کے بہت بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے, میرے خیال سے وہ ان اسٹیٹمنٹ پہ بالکل بھی پورا نہیں اترے. بیک ٹو بیک تینوں میچز ہار جانا, مطلب ایک آپ ہار جاتے ہیں, چلیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جی سمجھ میں نہیں آئی, کنڈیشن سمجھ میں نہیں آئی, ویدر سمجھ میں نہیں آیا, بہت ساری چیزوں پہ آپ بلیم کر سکتے ہیں. لیکن بیک ٹو بیک 3 میچز اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس میں نہ آپ کے چیئرمین پی سی بی ذمہ دار ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے, آپ کو خود ذمہ داری لینی پڑتی ہے پلیئرز کو. تو یہاں پر میں پلیئرز کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گی, کیونکہ آپ کی کوارڈینیشن ہی نہیں بن رہی, آپ کا کمبینیشن ہی نہیں. وہی مینس ٹیم والا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ ثنا چھکے چوکے لگائے, لیکن باقی سدرا کچھ نہ کرے. نتالیہ کو ہم بالکل سدرا کو تو خیر لے کے نہیں گئے, سدرا کو لے کر نہیں گئے. سدرا ہوتی تو یہ کرتی, ہوں. نتالیہ ہوتی تو یہ کرتی, تو ہم سارا ملبہ دوسروں پر ڈالتے. لیکن خود کوئی بھی پلیئر انڈیویجولی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. چلیں فاطمہ ثنا نے پچھلے میچ میں کچھ نہ کچھ ایسا کیا, دی 100 سے انہیں آفر آ گئی. یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے بات ہے کہ پاکستان سے پہلی خاتون کرکٹر جا کر وہاں پر کھیلیں گی. لیکن اس کے علاوہ پھر باقی پلیئرز کا بھی تو کام ہے نا کہ وہ اپنا آ کر کردار ادا کریں. مڈل آرڈر آپ کا اتنا زیادہ ویک ہے, پھر اگر آپ اینڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کھلاڑی ہی نہیں ہے. آپ کیا صرف ایک کھلاڑی کے اون پہ آپ پورا ورلڈ کپ کھیلیں گے؟ تو یہ بالکل بھی زیادتی والی بات ہوگی, ایسا بالکل نہیں. آپ نے بڑی اچھی چیز کی نشاندہی کر دی. فاطمہ ثنا کو جو 100 میں کانٹریکٹ کی آفر ہوئی وہ ان کی انڈیویجول بریلینس کے اوپر ہوئی ہے, اور اس کا بھی کریڈٹ یہ ٹیم مینجمنٹ لے لے. یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی یہ کامیابی ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ فیفا ورلڈ کپ کی طرف آپ کی توجہ ضرور لے کر چلیں گے, جہاں پر سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں, اور آئی تھنک ہر دن کے حساب سے ہے, اور چاہے وہ 2 میچز ہوں 3 میچز ہوں, اب تک یہ کنفرم نہیں ہو پایا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرے گی, اور 48 سے 24 ٹیمز کون سی ہوں گی. اور بہت ہی زبردست مقابلے چل رہے ہیں, اور ہر میچ کے ساتھ آئی تھنک ہم یہ ضرور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کو ہرا دے گا, یہ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن بہت ہی انپریڈکٹیبل ورلڈ کپ ابھی تک رہا ہے. مصر کی ٹیم نے اپنا میچ ضرور جیتا, اسپین نے سعودی عربیہ کو شکست دے دی, لیکن بیلجیم اور ایران کا جو مقابلہ تھا وہ میرے خیال سے ایران کی جو ٹیم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی برتری ہے. میچ گول کے بغیر برابر رہا, لیکن بیلجیم جیسی ٹیم کو ایک ڈرا پر رکھنا, اور وہ بھی گول لیس ڈرا پہ رکھنا, موئی شاہ صاحب آئی تھنک یہ ایران کی ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ بیلجیم بہت تگڑی ٹیم ہے. دیکھیں ایران کافی تیاری سے آیا ہے, اور تیاری ان کی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں پہلا میچ بھی ڈرا کھیلے 2-2 نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, اور کل جس طرح کا میچ ہوا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ میچ تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. جس نے دیکھا ہے, جتنا بھی دیکھا ہے وہ, کیونکہ 8 آورز میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر پاکستان میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. اب اس کو فالو کرنا, یورپ میں جب ورلڈ کپ ہوتا ہے فیفا تو اس کو ٹائم ڈفرنس کم ہوتا ہے, بندہ ایزیلی مینیج کر لیتا ہے. یہاں آپ کو ساری رات جاگنا پڑتا ہے, تب آپ جا کے سارے میچز آپ کو دیکھنے بنتے ہیں, ورنہ نہیں آپ کر سکتے. تو زبردست میچ ہوا ان کا, ایران کا. اور یہ پول جو ہے نا اتنا زیادہ ایک میں کہتا ہوں کہ اوپن ہو گیا ہے کہ اب اس میں کون سی 2 ٹیمیں آگے جائیں گی اور کون سی تیسری ٹیم اس قابل ہوگی کہ وہ راؤنڈ آف 32 میں اپنے آپ کو انٹری دے سکے. اب یہ بڑا زبردست ہے کہ اب جو ایجپٹ اور ایران کا میچ ہے, دونوں ٹیمیں بڑی اسٹرانگ ہیں. جس طرح ایجپٹ نے کل نیوزی لینڈ کو ہرایا, اور جس طرح اب ایران کھیلا بیلجیم کے ساتھ, یہ 2 میچ دیکھتے ہوئے یہ اب فیل ہو رہا ہے کہ اس پول میں اب جو ایجپٹ کا اور ایران کا میچ ہوگا وہ ایک میں کہتا ہوں ڈیسائیڈر بن جائے گا, اور بہت ہی زبردست ہوگا اور دیکھنے والا ہوگا. دونوں مسلم کنٹریز ہیں, دونوں کا ایک میں کہتا ہوں کہ جو میں آپ کو ابھی بھی مجھے فیلنگ کبھی آ رہی ہے کہ ایک زمانے میں ہماری ٹیم بھی اتنی زیادہ اچھی ہوتی تھی, ارلی میں انڈیپینڈنس کے بعد کی بات کر رہا ہوں,
بہت زیادہ ہماری، اور یہ مقابلے کی ٹیم ہوتی تھی، ہمیں ایران کی مقابلے کی ٹیم تھی. آپ یہ دیکھیں 70 سے پہلے آپ ہسٹری اٹھا کے پاکستان کی فٹ بال کی دیکھیں، ایران اور پاکستان ایک ہوتا تھا RDCA میچ، ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ان کا باقاعدہ ٹرائی سیریز ہوتی تھی، ٹرکی، پاکستان اور ایران کا، یہ آپس میں فٹ بال کی نیشنل ٹیم کے ساتھ یہ میچز ہوا کرتے تھے. جس کو تھوڑا ہسٹری کا پتہ ہے تو وہ ضرور جانتا ہوگا. اور اتنے قریب ہوتے تھے، پاکستان نے ایران کو ہرایا ہوا ہے. اس وقت پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ بھی شاید ایک میچ ڈرا کھیلا ہوا ہے. مطلب مقابلے کی ٹیمیں ہوتی تھیں، بہت مقابلے کی ٹیمیں ہوتی تھیں. لیکن وہ تو ان کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوگی، ہمارے تو ادھر بین ہی لگے رہے زیادہ تر، تو وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے فٹ بال کو. لیکن ایک جو کلچر ہوتا ہے نا، جو آپ کا کلچر ہے، وہ ایجپٹ کا کلچر بھی ویسے ہی ہے، ایران کا بھی ویسے ہی، اور پاکستان میں. اچھا آپ نے گروپ کی بات کر دی. مزے کی بات یہ ہے کہ ایجپٹ ایران والا میچ تو نو ڈاؤٹ ڈیسائیڈر بن جائے گا. ایجپٹ مور اور لیس ول کوالیفائی. اب یہ کنفرم 4 پوائنٹس ہیں ان کے. ایران کے 2 پوائنٹس ہیں، بیلجیم کے بھی 2 ہیں، نیوزی لینڈ تو خیر باہر ہو چکی، ان کا 1 ہی پوائنٹ ہے. مزے کی بات یہ کہ اگر بیلجیم نیوزی لینڈ کو ہرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایران اور ایجپٹ کا جو مقابلہ ہے وہ وہاں پر ایران جو ہے وہ اگر اس کو جیت بھی جاتا ہے تو تب بھی سچویشن اس گول ڈفرنس کے اوپر آ جائے گی. اور پھر یہ تینوں ٹیمز جو ہیں کیونکہ 4 پوائنٹس پہ ہو جاتی ہیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کون آگے جائے گا. نہیں اچھا، ایک اس میں ہے کہ 32 ٹیمز ہیں آگے آنا ہے، 32 ٹیمز ہیں، کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں بالکل تھرڈ پلیس بالکل 16 32 اور 32 میں 8 بیسٹ ٹیمز نمبر 3 ٹیمز بھی آئیں گی. 8 بیسٹ نمبر 3 2 ٹاپ کی تو ہو جائیں گی نا، وہ تو کوالیفائی کر جائے گی. تو تب بھی ایک موقع آپ کو لگ رہا ہے ایران کا ہے؟ تب بھی ایران کا موقع ہے کہ وہ اگلا میچ اگر اچھا کھیلیں گے، ڈرا بھی کر جائیں گے، تو ان کے بہت چانسز ہیں کہ یہ آگے کوالیفائی کر سکیں. لیکن بڑا اچھا میچ ہوا، بڑا اچھا میچ کھیلے. اسپین کا جو پہلا میچ نہیں اچھا تھا، بڑا مشکل سے انہوں نے کھیلا، جس طرح ان کو ڈرا کیا گیا نیو کمرز کے لیے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا کلاس کی، سعودی فینس بہت ناراض ہیں، وہ بہت ناراض ہیں کھیلا، اور سعودی عرب کو بالکل سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. نہیں وہ ان کے فینس بہت ناراض ہیں. میں 1-2 کو پرسنلی جانتا ہوں، میری بات فیل کر رہا ہوں کہ ایسی ٹیم نہیں ہے سعودی عرب کے 5-1 سے وہ ہارے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ میچ ان کو جیتنا چاہیے، اسپین کا پہلا میچ دیکھنے کے بعد. پہلا میچ دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن چلے 9 بھی ہو تو 2-1 3-2 یہ چیز چلتی ہے، یہ فٹ بال میں چلتی ہے. 2-2 3-3 اگر 3-1 بھی ہوتا ہے، 3-2 بھی ہوتا ہے. لیکن یہ والا کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ 5-1 اور اس طرح کا 4-0 بالکل ہی دیوار سے لگ گئے. وسیع بہت خوش ہے، ان کی جو ڈیبیو ٹیم ہے کیپ ورڈے یا کابو ورڈے جس کو کہتے ہیں، اس نے 2-all ڈرا کر لیا. وہ تو خیر اتنا زبردست ان کا ورلڈ کپ جا رہا ہے وسیع کے لگتا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار ورلڈ کپ میں آئے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں یہی چیز، دے آر رینکڈ 85 ان دا فیفا رینکنگز، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح آئے اور پہلے ہی میچ میں جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی اگینسٹ اسپین پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وائی آئی تھنک کہ وہ میچ ڈرا ہوا یا وہ بھی. لیکن یہ چھوٹی ٹیمز کا آگے آنا ایٹ ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ بورنگ بھی ہو جاتا ہے. لیکن بورنگ جس طرح شاہ صاحب نے کہا وہ ہمارے لیے اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت اوڈ آورز میں میچز ہیں. ویسے جو اس فیفا ورلڈ کپ کو دیکھ رہا ہے ریگولرلی، امیزنگ میچز ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھی جو پلیئرز ہیں وہ آ رہے ہیں. اور جس طرح جو کیبے ورڈے کے جو گول کیپر ہیں ان کے 50,000 فالوورز تھے آن انسٹاگرام، اینڈ ہی ناؤ ہیو 16 ملین فالوورز آن انسٹاگرام. تو ایک لائف چینجنگ، ایک گیم سے آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. پھر ان کی مدر کو بھی بلایا گیا، شی واز دیئر ایٹ دا اسٹیڈیم یسٹرڈے. تو اور پھر یوروگوئے کو یو کانٹ کاؤنٹ دیم آؤٹ، لیکن ان کے خلاف اتنی اچھی پرفارمنس. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے گول لیس ڈرا یا 1-1، لیکن جب آپ 2 گول کرتے ہو اور پھر آپ بیہائنڈ، مطلب یوروگوئے کیم فرام بیہائنڈ، انہوں نے 2 گولز کیے اینڈ دین دے اسکورڈ دیئر سیکنڈ گول. تو دیٹ شوز کہ وہ ہنگری کتنا ہے اس چیز کے لیے. تو ہیٹس آف ٹو دیم کہ جس طرح انہوں نے. اور دوسرے گروپ کی بات ہو رہی تھی، اس گروپ میں بھی ابھی اگر کیبو ورڈے آخری جو میچ ہے یہ اگر کسی طرح ڈرا کر لیتا ہے تو دے مائٹ بی ان دی راؤنڈ آف. جانا بھی چاہیے آئی تھنک جس طرح کی فٹ بال کھیلی ہے. لیکن اب کتنی مزے کی بات ہے کہ جو اسپینش کچھ فینز ہیں اور کچھ سپورٹرز ہیں، ان کی اتنی میزریبل پرفارمنس رہی ہے. اور میں تو ان کو یہ بھی کہوں گا کہ دوسرے اٹیلینز نہ بن جائیں جو شاید کل کو کوالیفائی نہ کریں. تو وہ سعودی عربیہ کی ٹیم کو ہرا کے سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارا کم بیک ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں، مطلب اس سے آپ کو اس کوالٹی آف فٹ بال فینس کا پتہ چلے گا کہ وہ اسپین کو سپورٹ کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ہرا لیا تو ہم آگے جا کے بڑی ٹیمز کو ہرا لیں گے. وہ شاید ہماری طرف پاکستانیوں کی طرح خوش ہو رہے ہیں نا کہ چلو ایک ٹیم پاکستانی ہے وہ اصل میں. ہاں اصل میں پاکستانی ہے. تو وہ ان سے ٹیکٹیکل ڈیسیژن رانگ ہوا. یہ میری رائے ہے کہ لامین یامال وائی ہی ڈڈنٹ اسٹارٹڈ اگینسٹ کیپے ورڈے. مجھے اس بات کا کوئی
کلو نہیں ہے کہ لامین یامال آپ کے پاس آپ کا موسٹ پرولیفک گول اسکورر ہے ان دا ریسنٹ ٹائم, اور پھر اس کو آپ یورو کو دیکھ لیں جو بھی. اچھا آپ کھل کے تنقید کر سکتے ہیں, بے شک وہ اوپر بیٹھے ہوں, لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ویسٹ کو بھی ہم بہت آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ جو اسپین کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم بہت آڑے ہاتھوں لیں گے, سیدھی بات. آپ اتنا بلنڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب صحیح بولے, اب آپ کھل کے بولے. آپ لامین یامال کو کل بھی نہیں کھلایا, میرا سیکنڈ ہاف نہیں کھلایا بالکل نہیں, چلیں اس ٹائم تو وہ ایک جیتے ہوئے ہو گیا تھا, لیکن ہی میڈ دا ڈفرنس. وہ جو موو تھا جو لامین نے پہلا گول کیا, دیٹ بروکن دا شیکلز, اور پھر اس کے بعد گولز ہوئے, اور جب آپ کے خلاف ایک گول ہو جاتا ہے تو یو کم ٹو دا بیک فٹ. لیکن جو وہاں پر ان سے پرابلمیٹک ڈیسیجن ہوا, اور پھر when he came into the pitch at 76 منٹ, اس کے بعد بہت کم ٹائم تھا اس کے پاس کہ وہ آگے چلے. پھر جو ایران اور بیلجیم والا میچ ہوا, دیکھیں لوکاکو اور کیون ڈی بروئنے وہ پریمیئر لیگ کھیلتے ہیں, دے آر پریمیئر پلیئرز, اور ان کے سامنے اس طرح کی پرفارمنس, اور پھر جو ان کے گول کیپر ہیں انہوں نے جتنی اچھی گول کیپنگ کی ہے, بڑی سٹوری ہے ان کی بھی. he was homeless, وہ ہوملیس تھے. So this World Cup is all about the stories of the players, اور پھر کچھ پلیئرز ایسے ہیں کہ جو پہلی بار کھیل رہے ہیں, اور I was reading کہ میسی have played 26 World Cup games, اور کئی ٹیمز ایسی ہیں جنہوں نے 26 نہیں کھیلے. تو یہ چیز ہے کہ ایکسپینڈنگ جب ہم ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا لمبا ہو گیا ٹورنامنٹ, اور ایک دن میں 4 5 میچز کرنا, دیٹ از اے پرابلم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس طرح کی ٹیمز, اس طرح کی سٹوریز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی. میں دیکھیں کل امرین ایران کا جب میچ دیکھ رہا تھا, اب یہ ڈائیورسٹی کی بات کریں کہ 48 ٹیم ہے, تو میں سوچ رہا تھا کیا ہی جائے کہ 64 ہو جائیں اور بھی زیادہ, اور ہماری ٹیم بھی کھیل رہی ہو تو کیا ہی مزہ ہے, ہم بھی سپورٹ کریں. ایسا ہی ہے, میں روزانہ فیفا کے جب بھی کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے میں مس کر رہی ہوتی ہوں, اور جس طرح سے پاکستان میں جو اس کا جوش پایا جا رہا ہے نا, ہر علاقے میں, چھوٹے چھوٹے علاقے میں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, تو میرا بڑا دل چاہ رہا ہے, بلکہ آپ سب کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج جہاں پہ 48 ٹیمیں ہو سکتی ہیں وہاں اس کو ڈبل فگر کر دیں تو کیا جائے گا. ہماری پاکستان کی ٹیم بھی, اب بال تو ویسے ہی شامل ہو گئی ہے, اگر ہماری ٹیم اندر آ جاتی ہے تو میرے خیال سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فٹ بال کا ٹیلنٹ ہے, اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, دیہاتوں میں, اتنی ناردرن سائڈ پہ چلے جائیں, اتنا اچھا کھیلتے ہیں بچے کہ واقعی اب دل چاہتا ہے. اور ویسے بھی اب نے تھوڑی سی انٹری مارنا شروع کر دی ہے, بہت سال ہمیں لگ جائیں گے, لیکن چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس میں ہم نے انٹر ہونا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم فیوچر میں, لیکن پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن ہمارا فیوچر تو ہے فیفا میں. ڈیفینیٹلی. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. لیکن جانے سے پہلے ویری کوئکلی موئی شاہ صاحب, ایک میں آپ سے اپڈیٹ ضرور لینا چاہوں گا ہماری ہاکی ٹیم کے بارے میں, کیونکہ وہ ذرا ہمارے فینس کو بتانا ہے کہ وہ اب انگلینڈ پہنچ چکے ہیں اپنے مرحلے کے لیے. دیکھیں جی, FIH پرو لیگ کی 3 لیگز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں, اور ہم اپنی پہلی وکٹری کو دیکھ رہے ہیں. وی آر اسٹل ویٹنگ فار اوور فرسٹ وکٹری ان FIH پرو لیگ. ہم 12 میچ کھیل چکے ہیں, اور 12 میچ میں سے ہم نے کوئی نہیں جیتا. یہ لیگ تھوڑی سی انفارچونیٹلی بہت زیادہ پاکستان کے اگینسٹ رہی, پاکستان کی فیور میں رہی. 22 گول ٹوٹل پاکستان نے کنسیڈ کیے, اور پاکستان نے صرف 4 گول کیے. اور اس میں ٹیمز کون سی تھیں؟ ایسی ٹیمز تھی کہ جن کو آپ, اسپین کی ٹیم کو آپ ہرا سکتے ہیں. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو اوپن ڈیفنس سے کھیلتی ہے. اوپن ڈیفنس کھیلنے کے باوجود پاکستان کا انان شاہد اور سفیان کی انجری کی وجہ سے بہت فرق آ گیا, ٹیم میں بڑا فرق آ گیا. آپ نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی, ٹیم میں بڑا فرق آ گیا ہے. اور عماد بٹ وہ نہیں کھیل رہے جو ان کو کھیلنا چاہیے تھا. اب ان کا ویزے کا بھی ایشو ہے, پتہ نہیں یہ 4th لیگ کے لیے. پرسوں ہمارا میچ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, پرسوں ہمارا میچ انڈیا کے خلاف ہے ایٹ اراؤنڈ 6:30, اور یہ 4th لیگ پرسوں سٹارٹ ہو جانی ہے. پہلا میچ ہی ہمارا انڈیا کے خلاف ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیا کے خلاف میں امید کر سکتا ہوں کہ کافی انشاءاللہ بہتر پاکستان. بالکل ڈیفینیٹلی. آپ نے کھیلنے کی بات کی تو میں وہی پوچھنے لگا تھا کپتان پہنچ گئے ہیں کہ نہیں, بٹ تھینک یو ویری مچ آپ تمام ناظرین کا بھی کہ آپ اسپورٹس 360 سے جڑے رہتے ہیں, تو یہ آپ کو اپڈیٹ دینا بہت ضروری تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری رہیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن اسپورٹس پر آپ تمام میچز جو ہیں وہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ہمیں آپ فیس بک, یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ایکس پر کامنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹیم ہے جس نے آپ کو امپریس کیا ہے, اور اسپورٹس 360 پر آپ اس کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوشش کیجیے گا کہ وہ اسپین سے ہٹ کے ٹیم ہو, کیونکہ ہم نے آگے اگلے راؤنڈ کی بھی بات کرنی ہے. تو یہی تھا آج کا پروگرام ہماری اور تمام ٹیم کی جانب سے. اللہ حافظ.